सुजुकी कार इस वक्त IH की साइड से इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के सामने से गुजर रही थी। दोपहर का वक्त था। सड़कें, गलियां सब सुनसान थी और फिर ये एरिया तो वैसे भी खासा पुरसुकून है। वो कॉलेज से वापस आ रही थी और यहाँ तक तो वो बखैरियत पहुँच चुकी थी। इसका दिल चाह रहा था कि उड़कर दरमियानी रास्ता भी तय करे और फौरन से अपने घर पहुँच जाए। वो मोहतात नज़रों से इधर उधर देखती बड़ी चौकन्ना अंदाज में गाड़ी चला रही थी। माँ ने एक झटके के साथ उसकी गाड़ी रुक गई और गाड़ी के अगले ही दोनों टायर जो थे फ्लैट हो चुके थे। या खुदाया, ये क्या आफत है। वो झुल्लाए हुए कोफ्त भरे अंदाज में नीचे उतरी और दूसरे ही लम्हे दहशत से गंग हो गई। अस्सलाम वालेकुम। हस्बे वादा 6 जून बरोज़ बुध हम आपके रूबरू और शर्फ मुलाकात हासिल कर रहे हैं। सफ़ेद करोला सड़क से कुछ परे दरख्तों के झुंड में खड़ी करके से टेक लगाए मुंतज़िर और मुतवज्जह प्रोफेसर दानियाल मेहदी ग्लासेस उतारते हुए सड़क क्रॉस करके इसकी सिमत आए। इसका लहजा बला की शोखी, चुलबुलाहट और इस्तेहज़ाइया कैफियत लिए हुए था। अशीन पत्थराई हुई नज़रों से उसको देख रही थी। उसे अपनी बसारत पर यकीन नहीं हो रहा था। ड्राइविंग के दौरान अपनी दानस्त में अपने बड़े मोहतात अंदाज पे अपनी गिरदोपेश की खबर रखी थी। मेरा ख्याल है इन कीलों ने अपना फ़र्ज अदा कर दिया। इन्हें रास्ते से हटा देना चाहिए, मुबादा दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। उन्होंने सड़क पर बिछाई नुकीली आयनी कीलें उखाड़ कर दरख्तों के झुंड में गायब कर दी। तो ये आपका सोचा समझा मंसूबा था। मैडम, आप हमें क्या समझती हैं? भला हम आपसे बेखबर हैं? हम तो कितने ही दिनों से आपके पीछे आपकी राहों से गुजरते आ रहे हैं। कहें तो आपका मुकम्मल एड्रेस भी बता दें। यकीन जाने आपके आने जाने के मामूलात हमने नोट कर रखे हैं, तभी तो इस यकीन के साथ आज आपके मद्दे मुकाबिल खड़े हैं। देखिए, इस तरह रास्ते में बात करना मुनासिब नहीं मालूम होता। जी, मैं भी यही अर्ज़ करने वाला था। आइए मेरे हमरा किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, बड़े पुरसकून माहौल में बैठ के बात करते हैं। मैं खुद ही कुछ बंदोबस्त कर लूँगी। उन बड़ी एतमाद से जब अपनी गाड़ी का फ्रंट डोर खोला ना, तब अरशीन ने कहा, आपका हर रास्ता मुझ तक आना चाहिए। हमने सफ़र ज़िंदगी इकट्ठा गुजारना है। मुझे दाद नहीं देंगी कि ज़बान का किस तरह से पास रखा है, जो कहा करके दिखाया। इस दिन आपको अपना बनाकर भी दिखाएंगे। आप बताइए, मेरी हमराही मंजूर है या इस वक्त भी इसे इस वहशत तन्हा माहौल में वो चाहते तो बाजू इसे गाड़ी में धकेल सकते थे, ले जा सकते थे। कोई सुनने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, कोई मदद करने वाला नहीं था। ए अल्लाह, तो मेरी इज्जत व नामूस का पासमान है। बस वो इतना ही कह पाई थी। वो नहीं चाहती थी किसी पहलू से इसकी कमज़ोरी उनके हाथ आए। अरशीन मान वो ऐन इसके सामने बिल्कुल 1 फीट के फासले पर आन खड़े हुए। अरशीन का दिल बंद होने लगा। आपको क्या लगता है मैं आपसे फ्लर्ट कर रहा हूँ? जज्बे खेल नहीं होते अरशीन। मुझे खुद भी कभी अपनी इस कमज़ोरी पे गुस्सा आ जाता है। ये मोहब्बत बड़ी जालिम है, हर इख्तियार छीन लेती है। मुझे इस भरे जहाँ में तुम्हारे सिवा कोई दिखाई नहीं देता। अब बस एक ही धुन दिखाई देती है, एक धुन सवार रहती है तुम्हें पाने की, अपना बनाने की। और मैं इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हर हद से गुजर जाऊंगा, हर इंतहाई कदम उठा सकता हूँ। दुनिया की हर चीज़ पर हमारा हक नहीं होता ना मेहदी साहब। आप समझ लें, मैं आपके लिए नहीं बनी। कैसे समझ लूँ? आप मेरी हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरी। और अगर मेरे लिए नहीं है तो फिर किसी और की भी नहीं हो सकती। मोहब्बत में मिलाप ज़रूरी नहीं होता ना। अगर आप अपने दिल के मामले में बेख्तियार है तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं। कम से कम मेरी राहों में तो आना छोड़ दीजिए ना।
کیسے چھوڑ دوں فراز راحت جاں بھی وہی ہے کیا کیجیے، وہ جس کے فیض سے سینہ فغار اپنا ہے، جذبے لمس کے محتاج نہیں ہوتے مہدی صاحب۔ وہ شعر بھی سنا ہوگا نا، محبت بندگی ہے اس میں تن کا قرب مت مانگو، کہ جس کو چھو لیا جائے اسے پوجا نہیں کرتے۔ بھلے سے مجھ سے محبت کرتے ہیں لیکن براہ کرم مجھے تنگ مت کریں۔ کتنی معصوم ہے نا آپ، یہ ظالم لوگ اتنے معصوم کیوں ہوتے ہیں؟ آپ پر یہ سوٹ نہیں کرتا مہدی صاحب۔ انسان کو اپنی عمر، اپنے طرز طریقے، اپنے لحاظ کریں اپنی عمر کا کچھ۔ ریڈ شوخدار گرے ٹی شرٹ اور گرے پینٹ میں ملبوس، گلاسز سٹائلش انداز میں ماتھے پر ٹکائے پروفیسر مہدی کو وہ ناپسندیدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، حالانکہ وہ خوب جج رہی تھی، مگر ارشین کو وہ ایک آنکھ نہیں بھا رہے تھے۔ میچور شخص کی سوچ بھی پریکٹیکل اور سوبر ہونی چاہیے نا، ورنہ اس میں اور عام ٹین ایجرز سڑک چھاپ عاشق میں کیا فرق رہ جائے گا؟ چھچورے شوباز نئے نوجوان کالج گرلز کے گرد منڈلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، نئے فیشنز کی جینز، شرٹس، گلاسز اور عجیب لڑکیوں کی طرف اپنی متوجہ پانے کے لیے عجیب بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اگر آپ بھی یہ ٹین ایجر کے ہتھ کنڈے اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو براہ مہربانی اپنا ارادہ ترک کیجیے۔ نہ تو میں کم سن ہوں، نہ بھولی بھالی دوشیزہ ہوں، اور نہ ہی آپ 20-22 کے ناتجربہ کار نوجوان۔ کوئی شخص بھی بار بار بے وقوف بننا پسند نہیں کرتا۔ Now stop it ارشین۔ خدا جانے میں نے کس موڈ میں آپ کی یہ بکواس سن لیا، اور آئندہ اتنی جسارت مت کیجیے گا۔ مجھے آپ کو امپریس کرنے یا ڈائیلاگز جھاڑ کر راغب کرنے کی قطعی خواہش و ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اپنے جذبوں پر مکمل یقین ہے، اور ایک روز آپ خود میری کشش میں مجھ تک پہنچیں گے۔ حسرت رہے گی آپ کی بھی۔ آپ کی اشتعال انگیز بیان بازی مجھے کسی انتہائی اقدام پر مجبور کر سکتی ہے۔ آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں نا، تو اس لہجے میں میرے ساتھ بات کرنا ترک کر دیں۔ میں دھمکی، ڈراوے اور شرائط کے ذریعے محبوب کو پانے کے عمل کو ہوس کا نام دیتی ہوں۔ محبت میں سب سے بڑی قربانی انا اور نفس کی ہوا کرتی ہے۔ ایک بات کہوں، اگر آپ تاب لا سکیں تو کہہ دیجئے۔ اگر میرے دل میں آپ کی محبت کی چنگاری پھوٹ پڑتی نا، تو پھر شاید حالات مختلف ہوتے ہیں، مگر اب موجودہ صورتحال میں قیامت تک ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ایک اچھا، شریف، نیک انسان سمجھ کر مناسب وقت پر والدین سے بات کرنے کی اجازت کی تھی۔ اس سے زیادہ میری خطا کچھ نہیں ہے۔ میں کیوں آپ سے ڈروں؟ دور، بہت دور کہیں سے پولیس کی سائرن کی آوازیں اور ارشین کے جسم میں توانائی۔ پروفیسر نچلا لب دبائے ناقابل فہم قسم کے برفیلے درشت تیوروں سے اس کا چہرہ کھوج رہے تھے۔ ان کے چہرے کی سرخی گواہ تھی کہ وہ انتہائی ضبط و برداشت کے ساتھ یہاں کھڑے ہیں۔ پھر وہ چند لمحے پیچھے ہٹے۔ ارشین نے فاتحانہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ میں پولیس کے کھلونا ہتھیاروں سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ صرف تمہاری پریشانی کے باعث یہاں سے پلٹ رہا ہوں، ورنہ میں بڑی آسانی سے یہ کہہ کر جان چھڑا سکتا ہوں کہ محترمہ کی گاڑی پنچر ہو گئی تھی اور میدے سے گزرا تو عذرا اخلاق مدد کی آفر کی، جسے یہ کچھ اور سمجھ بیٹھے۔ مصیبت تمہیں اٹھانا پڑے گی جب مزید تفتیش اور پوچھ گچھ کے لیے تھانے جانا پڑے گا، اور اگلی صبح اخبارات میں مشہور مصورہ کے متعلق تمسخرانہ رپورٹ شائع ہوگی۔ اور واقعی میں وہ بالکل پریشان نہیں تھے۔ چھٹی کا دن جب ہوگا ہم خوب گھوما کریں گے، ہونٹوں پہ دن رات اپنی چاہت کے نغمے کھلیں گے، بے چین دو دل ملیں گے۔ حسب معمول FM 100 پر ٹریک چل رہا تھا۔
اور سفیان اپنے کمرے میں کشن کے مینار سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے سرور کے عالم میں گیت سن رہا تھا۔ پاؤں کی انگلیاں بولوں کے ساتھ ساتھ حرکت کر رہی تھیں۔ سفیان بیٹے، سفیان، لیکن سفیان تو مگن تھا۔ نینی کتنی دیر ہونٹوں پر مسکراہٹ دبائے اس کو دیکھتی جا رہی تھی۔ اچانک انہوں نے سوئچ آف کر دیا ڈیک کا۔ سفیان بیٹے، نماز کا ٹائم نکل رہا ہے۔ سفیان ہڑبڑا کر اٹھا اور فوراً سے پہلے آنکھیں پھاڑ پر انہیں یوں دیکھنے لگا جیسے اس کو بات ہی سمجھ نہیں آئی۔ ظہر کی نماز نہیں پڑھو گے کیا؟ نینی نے قریب آ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ارے 3 بجنے والے، مارے گئے، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ فوراً باتھ روم بھاگا، وضو کیا اور جائے نماز اور ٹوپی لے کر مسجد کا رخ کیا۔ کچھ دیر بعد نماز سے فارغ ہو کر وہ آ گیا۔ مہران شام کو آئے گا، آج ناظر کی سالگرہ ہے۔ مہران کو کسی ضروری کام سے راول پنڈی جانا تھا، مگر وہ ناظر سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ شام کو آؤٹنگ کے لیے باہر جائیں گے۔ وہ سیڑھیاں اتر کر شکوہ سے سٹنگ روم میں آ گئے۔ اللہ کرے اب وہ وعدہ پورے کریں، ان کے بغیر مزہ نہیں آئے گا۔ سفیان صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی دفتری کام پڑ گیا تو دیر سویر ہو جائے گی، ورنہ وہ وقت کا پابند تھا۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں نا، میرا تو آج آخری پیپر تھا، کل سے گھر پر ہی ہوا کروں گا۔ جی ہاں، آج ماں بدولت کی پہلی چھٹی ہے، اسی لیے چھٹی کے گیت سنے جا رہے ہیں۔ نینی آہستگی سے مسکرائیں۔ نینی، اگر آپ بھائی کے پاؤں میں شادی کی زنجیر ڈال دیں تو دیکھیے گا خود بخود اڑ کر گھر پہنچیں گے۔ شادی نہ کرنا یارو، پچھتاؤ گے ساری لائف۔ ایف ایم پر پاپ سنگر حسن جہانگیر کا ٹریک چل رہا تھا۔ اوفو، یہ کیا بینڈ باجا لگایا ہے؟ سفیان بند کرو اسے، سنیے تو نینی، کتنا بہترین مشورہ دے رہا ہے سنگر۔ مہران کی اب شادی ہو جانی چاہیے۔ او نینی سویٹ ہارٹ، تو پھر کیا سوچتی ہیں؟ آج سے بلکہ ابھی سے میدان عمل میں قدم رکھیں۔ ایسا کرتے ہیں، ان کے لیے چپکے لڑکیاں دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ اس طرح مجھے اچھا نہیں لگتا۔ جب تک مہران راضی نہ ہو تو خواہ مخواہ لڑکیاں دیکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے ان لڑکیوں کی بے حسی پر حیرت ہوتی ہے مجھے ان لوگوں کی بے حسی پر حیرت ہوتی ہے جو اپنے بیٹوں کے لیے درجنوں بلکہ سینکڑوں لڑکیاں دیکھتی ہیں ان کے گھر جا جا کر، اور بغیر کسی خاص ٹھوس وجہ کے لڑکی میں سے نقص نکالتے ہیں اور اس کو رد کرتے ہیں۔ یہ تو صاف لڑکی والوں کی توہین ہے نا۔ آخر ان کے بھی کچھ احساسات ہوتے ہیں، اور عزت تو سب کی سانجھی ہوتی ہے نا۔ ویسے نینی، میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، وہ اچھی سی لڑکی ہمارے ارد گرد بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ چلو، تمہیں مل جائے یا نظر آ جائے تو مجھے ضرور بتا دینا۔ ٹھیک ہے، بتا دوں گا، لیکن آپ پہلے بھائی جان سے راضی نامہ لے لیجیے، پھر دیکھیے گا میرا کمال۔ ایسی بھابھی لاؤں گا کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ پولیس کارروائی کے سلسلے میں سیاہی 10 مرکز جانا تھا۔ دوپہر کام سے فارغ ہو کر واپسی کے راستے پر I-8 کی نسبتاً سنسان سڑک کا انتخاب کیا۔ آگے پولیس کی وین تھی، پیچھے اس کی جیپ تھی، مگر وہ مگن سے انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ڈرائیور کو ہمراہ نہیں لیا تھا، وہ زیادہ تر خود ڈرائیو کرنا پسند کرتا تھا۔ ضروری دفتری کارروائی سے نپٹ کر اسے سپر مارکیٹ بھی جانا تھا، چونکہ آج ناظر کی برتھ ڈے تھی، اس لیے گفٹ بھی لینا تھا۔ ارادہ تھا کہ سوٹ پیس لے کر اس کے پسندیدہ میوزیکل گروپس کی کچھ کیسٹس میں منتخب کرے گا۔ سالگرہ منانے کے لیے شام کو چڑیا گھر کا انتخاب کیا تھا، اور یہ خالصتاً ناظر کی چوائس تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر فیصلہ ہوا تھا۔ اتنے عرصے سے کھلی فضا میں سانس بھی نہیں لیتا، ذرا آؤٹنگ ہو جائے گی، یہ ناظر نے کہا تھا، اور سفیان نے جی کر کے اس کی تائید کی تھی۔ یوں بھی ہر ایک کو اپنے آبائی گھر میں سالگرہ منانے کا حق حاصل ہے۔ پہلے تو ناظر کو سمجھا نہیں، یوں ہی گم کیفیت میں اس کا منہ دیکھتا رہا۔ پھر جب وہ بات کی تہہ میں پہنچا تو علامہ سفیان آگے تھا اور ناظر میاں پیچھے۔ نینی بیچ بچاؤ کر رہی تھی، اور مہران اپنی ہنسی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ منظر یاد کر کے اس کی لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ وہ مناسب رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا۔ ماں اس کی عقابی نظر چند فرلانگ پر کھڑی 2 گاڑیوں پر پڑی۔
ایک سفید کرولا اور دوسری ریڈ آلٹو۔ سفید کرولا موبائل کے قریب پہنچتے تک سٹارٹ ہو کر سپیڈ پکڑ چکی تھی، مگر اس میں بیٹھنے والے کی ہلکی سی جھلک مہران کو پہچان کی منزل تک لے آئی تھی۔ وہ دانیال بھائی تھے۔ موبائل وین ریڈ آلٹو کے قریب سے گزرتے ہوئے معمول کی رفتار سے آگے بڑھ گئے۔ مہران ابھی کچھ فاصلے پر تھا، اس لیے ریڈ آلٹو کے اندر بیٹھے شخص کی نگاہ اس پر نہیں پڑی تھی۔ جیپ چوں ہی نزدیک آئی، گاڑی کی نمبر پلیٹ پر نگاہ IBD 2028 اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا، اور اسی اثنا میں وہ درخت کی اوٹ سے سامنے آ چکی تھی۔ ہلکے زرد لباس میں اس کا گھبرایا ہوا مضطرب چہرہ زرد لگ رہا تھا، چہرے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ لمحوں میں مہران جو ہے وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ ملاقات کے لیے یہ جگہ کچھ نامناسب نہیں ہے؟ کیوں محترمہ؟ میری گاڑی کے ٹائر پنچر ہو گئے۔ اخلاق و تہذیب بھی کسی چڑیا کا نام ہوا کرتا ہے محترمہ۔ میرا آپ کو مفت مشورہ ہے، اپنی نسوانی غیرت و ناموس کا لحاظ کر لیجیے۔ ASP صاحب اتنی زیادتی اچھی نہیں ہے، آپ خود کو جانے کیا سمجھ کر اس طرح مجھے سبق پڑھانے کی کوشش نہ کریں محترمہ، میں آپ جیسوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ پھر کیوں رکے ہیں آپ مجھ جیسی کے پاس؟ محض نینی کا خیال کر کے، وہ اس لیے بھی کہ شہر والوں کی جان و ناموس اور جان و مال کی حفاظت کی ڈیوٹی ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے۔ مہران نے گاڑی کا جائزہ لیا، اگلے دونوں ٹائر برسٹ ہو چکے تھے۔ یہ تو اچھا خاصا کام آئیے آپ کو گھر پہنچا دو، جا کر مستری کو فون کر کے بلوا لیجیے گا۔ نہیں، میں آپ نیکی کے موڈ میں ہیں تو برائے کرم فوری طور پر قریبی ورک شاپ سے مستری کو بلوا جی، میں ٹائر بدلوانے کے بعد ہی جاؤں گی۔ وہ اس کے ہمراہ گھر جانے کے خیال سے کترا کر بولی، بی بی جان اور بابا جان نے دیکھ لیو تو زندہ زمین میں دفن کر دیں گے۔ آپ یہیں ٹھہرے، میں 5 منٹ بعد آتا ہوں۔ مہران نے جیپ میں بیٹھتے ہوئے اسے ہدایت کی۔ محض 2 منٹ کی ڈرائیو کے بعد H8 کا پل تھا، جہاں پیپسی کے کھوکے کے ساتھ چھوٹی موٹی ورک شاپس بھی تھیں۔ مستری کو ہمراہ لا کر وہ واقعی 5 منٹ میں واپس آ گیا تھا۔ مکینک نے 10-15 منٹ لگائے، گاڑی کا اندر باہر سے اچھی طرح جائزہ لیا، پھر ٹائر بدلنے کے مرحلے میں آدھا پون گھنٹہ لگا۔ وہ پسینے سے نچڑنے والی ہو گئی تھی۔ اگر آپ چاہیں تو جیپ میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اور سر جی، ٹائر تو بدل دیے مگر گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہا، انجن میں کچھ فالٹ ہے، اسے اچھی طرح کھول کر چیک کرنا پڑے گا، شام تک ٹھیک ہوگی۔ یہ سنتے ہی ارشین دھک سے رہ گئی تھی۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ اس نے اپنی گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو 3:45 بج رہے تھے، اور حد سے حد وہ 2 بجے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ پہلے پروفیسر صاحب نے وقت ضائع کیا اور رہی صحیح کسر گاڑی نے نکال لی۔ ارے بھائی، کون ہے جو بیل سے چمٹ کر رہ گیا؟ 2 منٹ صبر کر لو۔ توبہ، ایک تو عدنان کا بچہ جانے کے در جام مرا۔ امبرین جھنجھلا کر باہر آئی۔ دوپہر کے 2:30 بجنے والے تھے۔ امبرین ارشین کی وجہ سے جاگ رہی تھی، وہ کالج سے آنے والی تھی، اور بی بی جان امبرین کو گیٹ کھولنے اور کھانا دینے کی ذمہ داری سونپ کر سونے کے لیے چلی گئی تھی۔ امبرین کو بڑی سخت نیند آ رہی تھی، مگر مجبوراً لاؤنج کے تخت پہ بیٹھی زبردستی آنکھیں مل رہی تھی۔ السلام علیکم۔ گیٹ کی سائڈ پر بنا چھوٹا سا دروازہ اس نے بڑے جھلاہٹ اور غصیلے پن سے کھولا، مگر مقابل کھڑی آف وائٹ شلوار قمیض میں ملبوس فریش سے سعد کو دیکھتے ہی اس کی کوفت اڑن چھو ہو گئی۔ کیسے ہیں سعد بھائی؟ آئیے۔ کب آئے پنڈی سے؟ کل رات کو آیا تھا، 3 دن کی چھٹی پر۔ گھر والے کدھر ہیں سب؟ وہ لاؤنج میں آ کر کھوجنے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ویسے تو خالی پوسٹ دیکھ کے سمجھ گیا تھا کہ وہ ابھی تک کالج سے نہیں ہے، یہی ہیں، سو رہے ہیں۔ کل رات کا آیا ہوں۔ آپ ہی نے کچھ زیادہ ہی دیر کر دی ہے۔ وہ جھٹ پٹ لیموں کا اسکواش بنا کر لیے، ساتھ کو تھماتے ہوئے اس نے وال کلاک کی طرف نظر دوڑائی۔ مشین کی چھٹیاں نہیں ہوئی؟ ادارے تو غالباً بند ہو گئے ہیں، آج ان کا آخری دن ہے، کل سے گھر پر ہی ہوا کریں گے۔ ساتھ کا نسبتاً نرم اور نارمل انداز تخاطب اس کے لیے سکون و سرور کا باعث تھا۔ پچھلی ملاقات میں اس کا حد درجے جارحانہ اور کرخت روپ دیکھ کر امبرین چکرا کر رہ گئی تھی۔ اور دادا دادی گوٹ سے کب واپس آ رہے ہیں؟ پچھلے ہفتے گئے، میرا خیال ہے 1-2 ہفتے تک مزید رکیں گے۔
امبرین کو ساتھ سے مخاطب ہونا اس کا جواب دینا اچھا لگ رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ وقت یہیں تھم جائے۔ اس نے چوری سی نگاہ ساتھ پر ڈالی۔ آف وائٹ سوٹ میں اس کا لمبا سانولا پرکشش سراپا مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ کتنی کشش ہے نا اس مضبوط بلند و بالا وجود میں۔ تمہارے سیکنڈ ایئر کے پرچے کیسے ہوئے؟ صاف لگ رہا تھا کہ وہ محض وقت گزاری اور انتظار کے لیے، بے چینی سے بچنے کے لیے ادھر ادھر کے سوالات کر رہا تھا۔ بہت اچھے ہوئے خلاف توقع۔ آگے کہہ رہا تھا آگے تھرڈ ایئر میں ایڈمیشن لوں گی اوپیکل کالج میں۔ 3:30 بج گئے، وہ آئی نہیں صاحبزادی؟ بی بی جان آنکھیں ملتے ہوئے ادھر آئی۔ جو ہی لاؤنج کی گھڑی پر نظر پڑی نے جھٹکا لگا۔ اب تو 1.5 گھنٹہ اوپر ہو گیا، ابھی تک نہیں آئی۔ 7 تو پہلے ہی اس طرح وہ تشویش میں مبتلا تھا۔ کہیں پھر تو ادھر دفعہ نہیں ہوگی اس لونڈے کے گھر۔ کیا نام ہے اس کا؟ سفیان۔ یہ کون صاحب ہے؟ 7 کی حسیات ایک بار جاگ گئی۔ ایس پی صاحب کے برادر محترم اور ان کے کلیگ کے جگر گوشے۔ ارے میں تو پہلے ہی ان تیوریوں سے کھٹک گئی تھی۔ میرا ماتھا تو اسی دن ٹھنک گیا تھا جب اس لونڈے کے فون آنا شروع ہوئے تھے۔ اور تو اور اس دن ماں کے ساتھ چھوٹا والا تو گھر بھی آ گیا تھا۔ 7 کی آنکھوں میں سرد سا تاثر جم گیا تھا۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے کچھ سوچ رہا تھا۔ اسی کا نمبر دیکھو، کہیں لکھا ہوا ہے تو فون کر کے پتہ کرو۔ میرا دل ڈوب رہا ہے۔ بی بی جان کلیجہ پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میرا نہیں خیال کہ اس کا نمبر انہوں نے گھر میں رکھا ہوگا۔ ان کی ساری ڈائریاں میرے سامنے ہی تو دھری ہوتی ہیں۔ ہاں، مجھے لگتا ہے ہمیں تھوڑی دیر انتظار کر لینا چاہیے۔ امبرین یہ سب کہہ رہی تھی اور میں نے کہا سب کانوں میں تیل ڈال کر بیٹھے ہیں۔ اتنی دیر سے چائے کے لیے آوازیں دے رہا ہوں۔ بابا جان کی کھردری کڑکدار آواز پر سبھی بوکھلا کر اٹھ گئے۔ وہ زوردار آواز کے ساتھ سیڑھیاں طے کر کے نیچے آ رہے تھے۔ تیور بگڑے ہوئے تھے۔ اور یہ تمہاری لاڈلی بھری دوپہر میں کہاں غائب ہے؟ لاؤنج کے بیرونی جالی دار دروازے سے خالی پورچ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ انہوں نے پیشانی پر بل ڈالے خشمگی نگاہوں سے بی بی جان کو دیکھا۔ وہ ابھی تک کالج سے نہیں آئی۔ اور یہ سنتے ہی ان کا بھی رنگ اڑ گیا۔ کیا 4 بجا رہی ہے گھڑی؟ گرمی میں اسکول کالج جلدی بند ہو جاتے ہیں، اس حساب سے تو اسے 2-3 گھنٹے پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ وہ نامعلوم خدشات سے ڈولتا دل لے کر باہر گیٹ پر آئے۔ ارشین کے آنے جانے کے اوقات میں زیادہ تر وہ اوپر کمرے میں ہوتے ہیں، اس لیے دیر سویر کا تو کبھی نوٹس ہی نہیں کیا۔ مگر آج اتفاق سے وہ موجود تھے اور ان کی موجودگی بی بی جان کا دل دہلا رہی تھی۔ مجھے گھر چھوڑ دیجیے۔ یہ اتنا سنسان تھا کہ یہاں ٹیکسی یا ویگن کے آنے کا امکان ہی نہیں تھا۔ مہران نے ہونٹ بیچ کر جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، پھر جیپ کا پچھلا دروازہ کھولا۔ ایک غیر عورت کو وہ فرنٹ سیٹ پر نہیں بٹھا سکتا تھا۔ یہ نینی کی تربیت کا اعزاز تھا۔ وہ پوری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی ارشین کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ایک نہیں، 2 گنا تھے، اکٹھے 2 گنا۔ بنا بتائے 2 گھنٹے کی قابل مذمت تاخیر، اور پھر غیر مرد کے ہمراہ آمد۔ یا اللہ میری مدد فرما۔ اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے تھے اور بی بی جان اب تک نہ جانے کیا افسانے گھڑ چکے ہوں گے۔ خوف سے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، دل کی دھک دھک کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ آج کل تو وہ ویسے بھی میری جانب سے بہت مشکوک ہو گئی ہیں۔ رانگ نمبرز کی بڑھتی ہوئی تعداد اور میرا فون جھپٹ کر اسٹوڈیو میں لے جانا ان کی کوشتی نظروں سے مخفی تو نہیں ہوگا نا؟ جوں گھر قریب آ رہا تھا تو اس کے پیروں سے جان نکل رہی تھی۔ وہ اس درجہ بدحواس بیٹھی ہوئی تھی کہ گھر سے کچھ فاصلے پر گاڑی رکوانے کا خیال ہی نہیں آیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اپنے دھیان میں گم مہران بھی اس احتیاطی اقدام کو فراموش کر گیا تھا۔ یاد آنے پر اس نے بریک لگائی۔ اوہ، میں بھول گیا، اب کہاں اتریں گی؟ گیٹ کا بغلی دروازہ کھلا ہوا تھا اور بابا جان باہر کھڑے تھے۔ شکریہ۔ کیونکہ گاڑی اس کے گھر کے آگے کھڑی تھی۔ وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ مڑ کر دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی کہ آیا وہ موجود ہے یا چلا گیا۔ مرے قدموں سے وہ سر جھکائے لرزتی ہوئی گیٹ تک پہنچی۔ بابا جان راستے سے ہٹ گئے۔ وہ اندر آئی تو
بابا جان نے دھیمی انداز میں پوچھا، کون تھا یہ لونڈا؟ بولو، کون تھا یہ مرد جس کے ساتھ تم یہاں آئی ہو؟ اندرونی لاؤنج کے دروازے سے بی بی جان کا کوہر آلود غیظ سے بھرا سراپا نمودار ہوا۔ ان کے پیچھے سعد کا پتھریلے اور سخت تاثرات سے سجا چہرہ نمایاں تھا۔ وہ بھی اس کے جیپ سے اترنے کا منظر دیکھ چکا تھا۔ یہ جاننے کے لیے کہ آگے عرشین کے ساتھ کیا ہوا، جڑے رہیے، اور وقت پر جاننے کے لیے کہ عرشین کے ساتھ کیا ہوا، اس کے لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا۔ چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں۔ ملتے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔